अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। कल रात अफगान फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तान के सरहदी इलाकों पर हमलों के बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब-उल-हक का आगाज कर दिया है। इस फौजी ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान ने आर्टिलरी, ड्रोन्स और जंगी तैयारों के जरिए अफगानिस्तान के कई शहरों को निशाना बनाया है, जिसमें अफगान फोर्सेस और कलअदम टीटीपी को भारी जानी और मिलिट्री नुकसान उठाना पड़ा है। कल रात की झड़पों के बाद पिछले कुछ घंटों से तो दोनों एतराफ से मजीद कार्रवाइयों की इत्तलात सामने नहीं आ रही हैं, मगर आज DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि ऑपरेशन गजब-उल-हक इस वक्त भी जारी है और मकासद की तकमील तक जारी रहेगा। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इस ऑपरेशन की अहम तफसीलात बताते हुए कहा कि पाकिस्तानी अफवाज ने 21 और 22 फरवरी की शब बॉर्डर के करीब फितना अल खवारिज के ठिकानों को पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों के जवाब में निशाना बनाया था, मगर तहरीक तालिबान अफगान, जो असल में TTP समेत दीगर दहशतगर्द ग्रुपों की मास्टर प्रॉक्सी है, इसने पाक अफगान बॉर्डर पे 15 सेक्टर्स में 53 मुकामात पर फायरिंग शुरू कर दी, मगर पाकिस्तान ने तमाम 53 मुकामात पर हमलों को पसपा कर दिया। 21 और 22 फरवरी की शब को मुसद्दका इंटेलिजेंस इतलात की बुनियाद पर पाकिस्तान ने पाक अफगान बॉर्डर के मुल्हका इलाकों में फितना अल खवारिज के तरबीती मराकज़ और ठिकानों को बड़ा केयरफुली निशाना बनाया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों को तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसको वो खुद तहरीके तालिबान पाकिस्तान कहते हैं, फितना अल खवारिज, उनके खिलाफ एक्शन लिया। द अफगान तालिबान regime, which is the master proxy of all these terrorist proxies which are operating from Afghanistan, that master proxy you saw, it came into action last night and in coordination along with the terrorists of फितना अल खवारिज पाक अफगान बॉर्डर पे 15 सेक्टर्स पे खैबर पख्तूनख्वा में 53 मकामात पर दे ओपन फायर all 53 locations. The attack was repulsed at no one location. They could not make any success. अहम बात यह कि अफगान फोर्सेज ने कल रात तकरीबन 8 बजे खैबर पख्तूनख्वा के जिला चित्राल, खैबर मोमिनकोरम और बाजौड़ में पाकिस्तान की चेक पोस्टों और इलाकों पर भारी हथियारों से हमला किया था। अफगानिस्तान की जानिब से पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान के 55 फौजी शहीद करने का दावा भी किया गया, जिस पर आज DGI-SPR ने अफगानिस्तान से झड़पों में 12 फौजियों की शहादत की तस्दीक की और बताया कि पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान के 2 टोक और मौसर जवाबी कार्रवाई में 274 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं, जबकि 400 से ज्यादा जख्मी हैं। DGI-SPR के मुताबिक पाक अफगान सरहद पर 73 अफगान पोस्टें मुकम्मल तबाह कर दी गई हैं, 18 पाकिस्तान के कब्जे में हैं और 115 टैंक बख्तरबंद गाड़ियां मुकम्मल तबाह कर दी गई हैं। जो ये ऑपरेशन गजब-उल-हक चल रहा है, अब तक इसमें 274 तालिबान रजीम के अहलकार और खवारिज जहन्नम वासिल किए जा चुके हैं, 400 से जायद जख्मी हैं। अफगान तालिबान रजीम की 73 पोस्टें मुकम्मल तबाह की जा चुकी हैं। अदर देन दैट 18 पोस्ट आर इन आर पोजेशन, दे हैव बीन कैप्चर्ड। 115 टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां और आर्टिलरी पीसेस अफगान तालिबान रजीम की फोर्सेस की तबाह की जा चुकी हैं। फजाई निशानों में 22 मकामात पर काबुल में, कंधार में, पख्तिया में, नंगरहार में, खोस्त में और पख्तिका में टारगेट्स लिए गए। दे आर मिलिट्री टारगेट्स एंड ग्रेट केयर वाज एक्सरसाइज्ड सो दैट there is no civilian collateral damage. There are corps headquarters of Afghan Taliban forces, brigade headquarters, battalion headquarters, sector headquarters, ammunition depots और दहशतगर्दों और सहूलतकारों को तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करने वाली पनाहगाहें, ये तमाम इनमें शामिल हैं। पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को सेफगार्ड करते हुए ऑपरेशन में अब तक इस बहादुर फौज के 12 सपूतों ने जामे शहादत नोश किया है, जबकि 27 जख्मी हैं और 1 सोल्जर मिसिंग इन एक्शन है। DGI-SPR बता रहे थे कि पाकिस्तान ने कल रात काबुल, कंदहार, पख्तिका, खोस्त समेत अफगानिस्तान के 22 मकामात पर हमले किए। जवाब में पाक फौज के 12 एहलकार शहीद और 27 जख्मी भी हुए, जबकि 1 फौजी एहलकार लापता है। अहम बात यह कि पाकिस्तान ने 21 और 22 फरवरी की शब अफगानिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर फ़िज़ाई हमले किए थे और इन हमलों की वजह बन्नू, बाजौड़ और इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमलों को करार दिया गया था। पाकिस्तान का ये देरीना मौक़िफ़ और मुतालबा रहा है कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी को अफगान हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है और पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए अफगानिस्तान को अपनी सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी को रोकना होगा। जबकि आज भी DGI-SPR ने यही मुतालबा दोहराते हुए कहा कि अफगान तालिबान रजीम को TTP, दाइश जैसी दहशतगर्द तंजीमों या पाकिस्तान में से किसी एक को चुनना होगा, या वो दहशतगर्दों का इंतखाब करे या पाकिस्तान का। हमारी चॉइस वाज़ेह है कि पाकिस्तान को सब पर बरतरी हासिल है।
The oppressive Afghan Taliban regime has to make a clear choice. The choice is to choose between TTP, DLA, Daesh, Al-Qaeda, the terrorists and the terrorist organization, and between Pakistan. They have to make this choice. یہ بات حکومت پاکستان واضح کر چکی ہے. It is not something new that I am saying. یا وہ دہشت گردی کو اور دہشت گردوں کو چوز کریں یا وہ پاکستان کو چوز کریں. We are clear. Let it be known that our choice is absolutely clear. It will always be Pakistan over everything. ڈی جی آئی اسپیار نے افغان عبوری حکومت کو خبردار کیا کہ اگر پاکستان میں کوئی دہشت گرد یا خودکش حملہ ہوا تو اس کا جواب نہ صرف دہشت گردوں کو بلکہ ان کے سرپرستوں کو بھی دیا جائے گا اور افغانستان میں بھی کوئی جگہ محفوظ نہیں رہے گی. That the operation is continuing and we are achieving the desired results. پاکستان میں اگر کوئی کسی جگہ پہ کسی شہر میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ کراتا ہے, کوئی سوسائڈ بامبنگ ہوتی ہے, جس طرح وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم کریں گے کروائیں گے, تو اس کا جواب نہ صرف دہشت گردوں کو, ان کے سرپرستوں کو, بلکہ ان کے تحفظ کرنے والوں کو جہاں پہ وہ ہیں پھر ان کی بھی کوئی جگہ محفوظ نہیں ہوگی. Then we also have the equal rights. دوسری طرف افغان عبوری حکومت نے افغانستان کے مختلف شہروں میں پاکستان کے فضائی حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے آج صبح اسلام آباد سمیت پاکستان کے مختلف شہروں کو ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنانے کا دعویٰ بھی کیا تھا. مگر اسلام آباد میں ڈرون حملے کا دعویٰ تو جھوٹا نکلا. تاہم وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے ایبٹ آباد, سوابی اور نوشہرہ میں چھوٹے ڈرونز سے حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اینٹی ڈرون سسٹم نے تمام ڈرونز مار گرائے اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. اس کے علاوہ افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے آج پریس کانفرنس میں پاکستان سے جھڑپوں میں 13 افغان فوجی اہلکاروں کی ہلاکتوں اور 22 کے زخمی ہونے کا اعتراف کیا ہے. پاکستان کے جارحانہ جواب کے بعد ذبیح اللہ مجاہد نے پاکستان کے ساتھ مسائل بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی خواہش ظاہر کی. ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اسلامی امارت افغانستان مسئلے کا پرامن حل چاہتا ہے. ہم نے متعدد بار پاکستان کے ساتھ مذاکرات کیے اور مختلف مسائل پر بات چیت کی, لیکن بدقسمتی سے پاکستان اب تک اس مسئلے کو مذاکرات اور پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ پاکستان ہمیشہ جنگ کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے اور اپنے اندرونی مسائل کو افغانستان سے جوڑتا ہے, جو کہ مناسب نہیں. ہم ان ممالک کی کوششوں کو سراہتے ہیں جنہوں نے خطے میں امن کے لیے بھرپور کردار ادا کیا ہے اور خطے میں سلامتی کو یقینی بنانے اور دونوں ممالک کے درمیان جنگ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. کل رات سے جاری پاک افغان جھڑپوں کے بعد اقوام متحدہ سمیت مختلف ممالک کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے. دوسری وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں افغانستان اور پاکستان پر زور دیا کہ وہ سرحد پار جھڑپیں فوری طور پر بند کریں اور اپنے اختلافات سفارتی ذرائع سے حل کریں. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے دونوں ممالک کو ثالثی کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کو باہمی اختلافات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہیے. چین نے بھی پاک افغان کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ممالک سے اختلافات مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے. ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے بھی اپنے بیان میں دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی پر تشویش اور دونوں طرف سے ہونے والے نقصان پر دکھ کا اظہار کیا ہے. جبکہ کل رات سے وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے سعودی عرب, قطر, مصر اور ترکیے کے وزرائے خارجہ کے رابطے بھی جاری ہیں, جس میں پاک افغان کشیدگی میں کمی کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے. ان تمام معاملات میں بات کریں گے, جس کے لیے سب سے پہلے ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عامر ریاض صاحب نے. عامر صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. عامر صاحب, آج آپریشنل ڈیٹیلز بتائی ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے. انہوں نے بتایا کہ 274 دہشت گرد مارے گئے ہیں, 73 افغان پوسٹیں مکمل تباہ ہیں, 18 پاکستان کے قبضے میں آ چکی ہیں اور جو بھرپور رسپانس پاکستان نے دیا اس کی ڈیٹیلز انہوں نے بتائی. اس جو کارروائی کی گئی ہے پاکستان کی جانب سے, اس کو آپریشنلی آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. اس کو اگر میں اسٹریٹجک ویو میں دیکھوں تو یہ نہ افغانستان کے لیے اچھا ہے نہ پاکستان کے لیے اچھا ہے. میرا خیال ہے پاکستان کو یہ سارا کام ساری آپشنز ایگزاسٹ کرنے کے بعد کرنا پڑا جب افغان طالبان ٹی ٹی پی کو باقی اور دہشت گرد آرگنائزیشنز کو انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا اور وہاں سے وہ آتے تھے پاکستان میں, بار بار وہ کارروائیاں کر رہے تھے. پاکستان نے ہر لحاظ سے کوشش کی کہ اس معاملے کو اچھے طریقے سے, ڈپلومیٹک طریقے سے, بات چیت سے حل کیا جائے. اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی دفعہ جب یہ ہماری بارڈر کے اوپر اس طرح کی ٹف ہوئی افغانستان کے ساتھ, تو اس کے بعد پھر ایک ڈائلاگ ہوا اور اس میں بہت ساری بات چیت ہوئی اور یہ سارٹ آف کمٹمنٹ دی گئی کہ جی واپس جا کے دے ول ٹرائی اینڈ کنٹرول دیز پیپل. اور یہ افغانستان کے افغان طالبان جو رجیم ہے وہ اس سے بار بار انکار بھی کرتی ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن دنیا ساری کی رپورٹس یہ کہتی ہیں, یو این کی رپورٹ یہ کہتی ہے, ایون دا رشینز
انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں 23,000 ٹیررسٹ جو ہیں دے آر آپریٹنگ آؤٹ آف افغانستان، جس میں ٹی ٹی پی بھی ہے، جس میں آئی ایم یو بھی ہے، ای ٹی آئی ایم بھی ہے، بی ایل اے بھی ہے، اور بہت ساری، داعش بھی ہے، القاعدہ بھی ہے۔ تو پاکستان نے اٹ واز، میرے ابھی تک میرا یہ خیال ہے کہ اٹ واز رسپانس جو کہ پاکستان کو انہوں نے، افغان طالبان رجیم نے مجبور کیا اس رسپانس پہ جانے پہ۔ جو کل رات، جو پرسوں رات سے پچھلے 1-2 دن کے واقعات ہوئے، اس میں دے انیشیٹڈ آن دا بارڈر پوسٹس، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے پاکستان ہیز اے ویری پروفیشنل ملٹری، انہوں نے یہ کرنا تھا، انہوں نے یہ کیا۔ بٹ دس ٹائم ایک چیز تھی کہ اٹ واز اے ناچ اپ، بیکاز پاکستان ایئر فورس واز یوزڈ اینڈ یوز ٹو ہٹ ٹارگیٹس ان کابل، کندھار اینڈ ادر پلیسز، جو جہاں پہ ان کے ایمونیشن ڈمپس تھے، ان کے کچھ کمانڈ کنٹرول ہیڈ کوارٹرز تھے، دے ور ہٹ۔ تو یہ بالکل ایک ملیٹریلی وائبل آپشن تھی وچ ہیڈ ٹو بی ٹیکن۔ بٹ جو دیکھنے کی چیز ہے افغانستان کے لوگوں کو اور افغان طالبان رجیم کو، کہ اس پوری لڑائی میں کون ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں اور افغانستان کے بھی دشمن ہیں، اور جو اس میں خوش ہو رہے ہیں۔ اس میں یو کین کلیئرلی سی، آپ تو میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، انفارمیشن سپیس کو بڑی اچھی طرح سے دیکھتے ہیں، کہ انڈین انفارمیشن سپیس جو ہے اس میں اس چیز کو وہ بڑے اس کا یہ جشن منا رہے ہیں کہ 2 مسلمان ملک آپس میں لڑ رہے ہیں، اور امارات اسلامی افغانستان اگر وہ آپ کو اپنے آپ کو کہتے ہیں تو کسی طرح سے زیب نہیں دیتا کہ ایک دوسرے ہمسایہ مسلمان ملک کے ساتھ اس طرح کی لڑائی کریں۔ اس کے لیے آئی تھنک بہت جلدی سے افغان طالبان کو ریکنسائل کرنا پڑے گا کہ وہ پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ مل کے، جو حقیقت میں ان کے بھی دشمن ہے، اس میں ہندوستان ہے، اس میں اسرائیل ہے، ان کے ساتھ مل کے اگر وہ اس طرح کی کارروائی کریں گے تو اس کا نقصان جو ہے افغانستان کو بھی ہے اور صحیح۔ پاکستان کو بھی ہے۔ اب عامر صاحب، تو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ جو یہ غضب للحق آپریشن ہے یہ جاری رہے گا جب تک ہمارے مقاصد کامیاب نہیں ہو جاتے، ہم پورے نہیں کر لیتے اپنے مقاصد۔ اب ذرا بتائیے گا کہ اوبیسلی ہمارا ایک اوبیس مقصد یہ ہے کہ وہاں سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ رک جائے، لیکن یہ کتنا سسٹینیبل ہے؟ جو ابھی ہماری اپروچ ہے وہ کتنی سسٹینیبل ہے؟ کیونکہ لیٹ سپوز اگر یہ کراس بارڈر اس وقت جو اٹیکس ہیں وہ رک بھی جاتے ہیں، لیکن پھر کوئی سوسائڈ حملہ ہوگا تو پھر پاکستان اس کا جواب دے گا، پھر کوئی سوسائڈ حملہ ہوگا، تو یہ ایک سائیکل چلتا رہے گا۔ تو یہ کتنا سسٹینیبل ہے اور اس کا ریزولوشن کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں جی، ملٹری جو ہے اس کے ایک آبجیکٹو ہے کہ انہوں نے ان کی کیپیبلٹی کو ڈپلیٹ کرنا ہے ان افغانستان، اور ایسی کنڈیشنز کریٹ کرنی ہے جس میں پھر ایک ڈپلومیٹک منور جو ہے وہ چل سکے، ڈپلومیسی اس کو آگے لے کے چلے، جس میں پھر بہت سارے اور معاملات شامل ہو جاتے ہیں، جس میں ریجن کے اور دوسرے ممالک ہیں، چائنا ہے اور بڑے ممالک ہیں، وہ سب اس میں شامل ہو کے اس معاملے کو کسی کنکلوسیو سٹیج پہ لے کے جائیں۔ ملٹری منوور ول اونلی کریٹ کنڈیشنز کہ ایک بہتر طریقے سے پھر ڈپلومیسی جو ہے وہ وہاں پہ چل سکے۔ ملٹری کا آبجیکٹو بڑا سمپل ہے کہ جو وہاں پہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز جو پاکستان کو ٹارگٹ کر رہی ہیں اور جو ان کے سپورٹرز ہیں ان کو اتنا ویکن کیا جائے، ان کو ٹارگٹ کیا جائے، اور یہ میسج دیا جائے افغان طالبان رجیم کو کہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو پاکستان۔ یہ تو پاکستان ملٹری از ویری ویل کیپیبل آف ڈوئنگ اٹ۔ دوسرا شہزاد، ایک بات بہت ضروری میں یہ کہنا چاہوں گا، پاکستان از ناٹ اے کنٹری وچ ہیز کم فرام، کسی اور جگہ سے پاکستان آرمڈ فورسز نہیں آئی، وی آر نیبرز، ہم یہاں پہ ہیں، وی آر ہیئر اینڈ وی آر ہیئر ٹو اسٹے۔ ہم یہاں پہ کسی امریکن یا رشین کی طرح نہیں ہے کہ ہم ادھر 10 سال یا 11 سال یا 15 سال کے بعد ہم تھک جائیں گے اور چلے جائیں گے، وی ول ناٹ۔ ہم یہاں پہ ہیں، وی آر ہیئر اینڈ وی آر گوئنگ ٹو اسٹے ہیئر فار ہنڈریڈز آف ایئرس، اور افغانستان بھی یہاں پہ، اور افغانستان کو اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے پاکستان کے ساتھ آگے کس طرح چلنا ہے۔ اور یہ جو آرگنائزیشنز انہوں نے وہاں پہ رکھی ہوئی ہیں، یہ آرگنائزیشنز بہرحال ختم ہونی ہیں، ادروائز افغان طالبان رجیم از گوئنگ ٹو کم انڈر ٹریمینڈس پریشر فرام ود ان، اندر سے ان کے اوپر بہت پریشر آنا ہے۔ آپ نے حکومت چلانی ہے، آپ نے لوگوں کا خیال رکھنا ہے، لوگ وہاں پہ بھوکے مر رہے ہیں، عورتیں بچے وہاں پہ بہت مشکل حالات میں ہیں، آپ ایک یہ چند لوگوں کو آپ سنبھال کے چل رہے ہیں، چند پیسے جو آپ کو دائیں بائیں سے ڈیٹریکٹرز آف پاکستان اور ڈیٹریکٹرز آف دا مسلم ورلڈ، آپ ان کے ساتھ مل کے یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ تو بہت میرے خیال افغانستان میں بہت دانشور لوگ ہیں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بہت شرم کا مقام ہے افغانستان کے لیے۔ پاکستان ملٹری از ناٹ اے ملٹری جو کہ جس سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ کتنی دیر تک یہ کریں گے۔ یہ ہم بہت پہلے بھی ان کو کہتے ہوتے تھے کہ بھائی وی آر ہیئر، ہم ادھر ہیں، ہمارے بچے ادھر ہیں، اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ٹیک اٹ ٹو دا لاجیکل اینڈ۔
اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ ہم سارے مل کے بیٹھ کے اس معاملے کا اچھے طریقے سے حل نکال لیں. صحیح. وی آر ناٹ آؤٹ اور سائڈرز, وی اور کیونکہ بلانگ ہیئر, obviously وی اسٹے ہیئر. آپ نے جیسے کہا کہ پاکستان کی جو ملٹری پاور ہے, ہارڈ پاور ہے, وہ اس سے زیادہ بھی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو شاید ہم اس سے زیادہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, اور کریں گے ہم یہ؟ دیکھیں جی پھر شہزاد, جی then دیکھیں جی, we have to identify as a military man, then we have to identify the center of gravity of the problem. اگر سینٹر آف گریوٹی افغان طالبان رجیم ہے تو پھر پاکستان ملٹری, یہ میری اپنی اسیسمنٹ ہے, دین پاکستان ملٹری, پاکستان گورنمنٹ, پاکستانی نیشن ول بی فورس ٹو ہٹ ٹارگیٹس آف دا رجیم ڈائریکٹلی, تاکہ اس رجیم کو پھر وہاں پہ وہ دیٹ کائنڈ آف پین اینڈ پنشمنٹ از ایگزرٹڈ ٹو از گیون ٹو دیٹ رجیم, کہ ان کو اس چیز کا احساس ہو کہ دے آر ناٹ امیون, نہیں ہے وہ. اگر وہ ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو پاکستان میں آ کے ہمارے سویلینس کو, ہمارے فوجیوں کو, ہماری پولیس والوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, تو اسٹیٹ آف پاکستان از ناٹ گوئنگ ٹو سٹ بیک اینڈ ویٹ. So state of Pakistan will upscale its offensive and will take it to the center of gravity, which is Afghan Taliban regime. یہ میرا ویو ہے, اور اس پہ ان کو بالکل کلیئرٹی ہونی چاہیے 2-3 دن کے واقعات کے بعد, that Pakistan has the will and the wherewithal to do it. اچھا, آپ کا ویو اس بارے میں کیا ہے کہ کل جب ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کی طرف سے ایک بھرپور رسپانس دیا جا رہا تھا تو سوشل میڈیا پہ اس طرح کی باتیں ہونا شروع ہو گئی, اور کچھ صحافی بھی یہ کر رہے تھے کہ یہ ایک بہترین اپارچونٹی ہے ٹو میک اے رجیم چینج ان افغانستان, کہ آپ ٹارگٹ کریں ہیبت اللہ اخنزادہ کو بھی ٹارگٹ کریں, اور رجیم چینج کی کوشش کریں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اس کو ایز این اپارچونٹی دیکھنا چاہیے, یا ہمارا یہ مقصد بھی ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی, پاکستان کا مقصد بالکل کلیئر ہے, آج سے نہیں ہمیشہ سے پاکستان کا مقصد افغانستان کے حوالے سے یہی رہا ہے, اینڈ رائٹ فرام 1947 ٹو دس ڈے دیٹ آبجیکٹیو ہیز ناٹ چینج. شہزاد, میں آج یہ بالکل کلیئرٹی سے بتانا چاہتا ہوں, ہمارا مقصد ہے ٹو ہیو اے پیسفل افغانستان, ٹو ہیو این افغانستان وچ از, جہاں پہ پاکستان, افغانستان, سینٹرل ایشیا, باقی ساری اسٹیٹس مل کے یہاں پہ اکنامک ڈیولپمنٹ, سوشو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ اس لیول کی ہو کہ ایک بہت اچھا کوآپریٹو انوائرمنٹ کریٹ ہو. دیٹ از پاکستانز آبجیکٹیو ریگارڈلیس آف وچ رجیم از دیر. اب انفارچونیٹلی پہلے وہاں پہ سوویٹس تھے, پھر وہاں پہ اور لوگ آئے. اب اگر آپ کے پاس افغان رجیم کے پاس یہ موقع ہے تو اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. پاکستان کا آبجیکٹیو ایک ہی ہے, پیس ود افغانستان اینڈ پیس آن ریزنیبل ٹرمز, گڈ ٹرمز, دونوں کے لیے, افغانوں کے لیے بھی اور پاکستانیوں کے لیے. دیٹس دی آبجیکٹیو ریگارڈلیس آف وچ رجیم. یہ جو نا ڈائنامکس اس کے اوپر بات کرنا ہے شاید مناسب نہیں ہے میرے لیے اس وقت کہ جی رجیم چینج ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. افغانستان کے اپنے بہت سارے ایسے ڈائنامکس ہیں جو کہ انفولڈ ہو رہے ہیں آن اٹس اون, وہ پاکستان کو اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو لیکن پاکستان کا آبجیکٹیو ریمینز دا سیم. صحیح, آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا کلیئر آبجیکٹیو ہے ہمارا کہ وی نیڈ پیسفل افغانستان, لیکن کیا وجہ ہے, کیا ہماری ماضی کی پالیسیوں میں کوئی خامی رہی ہے جس کی وجہ سے, چاہے وہ حامد کارزائی ہوں, اشرف غنی ہوں, ناردرن الائنس کے لیڈرز ہوں, یا اب ٹی ٹی ہے جس کو دنیا سمجھتی تھی کہ وہ پاکستان کے الائے, یہ سب انڈیا کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں, انڈیا کی پراکسی بن جاتے ہیں, ہم بھی ان کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ شہزاد پلیز ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ, یہ اٹ از ناٹ ون وے ٹریفک. یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک وہاں پہ افغانستان ہے اور یہاں پہ پاکستان ہے اور یہ آپس میں بیٹھ کے سارے معاملات کو حل کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. ہم اس کو اگر تھوڑا سا پیچھے سے شروع کریں تو پاکستان ڈڈ ناٹ انوائٹ, اینڈ ایون دی افغانس ڈڈ ناٹ انوائٹ دا رشینز ٹو کم ٹو افغانستان. وہاں پہ ایک اس کے بعد ایک پاور پلے ہوا, ایک ان کے ساتھ وہاں پہ ایک لڑائی ہوئی سوویٹس کے ساتھ, وہ 8-10 سال رہے, پھر وہ وہاں سے چلے گئے. اس کے بعد وہاں پہ کبھی بھی پیس نہیں ہوا, ادھر ایک انٹرنل جنگ شروع ہو گئی, اور وہ انٹرنل جنگ کافی لمبا عرصہ چلتی رہی. اس کے بعد 9/11 ہوتا ہے, اور پھر امریکہ لیڈ نیٹو فورسز کم دیر, اور ایک انوائرمنٹ اور وہاں پہ شیپ لے جاتا ہے. آج بھی جب امریکنز وہاں سے چلے گئے تو افغانستان کو صرف اس نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا کہ وہاں پہ افغان طالبان ہیں اور کچھ کنٹیسٹنگ فورسز ہیں ود ان افغانستان, اور وہاں پہ کوئی 20-22 قسم کی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, اور اس طرف پاکستان ہے جو ان کے ساتھ مل کے کوئی نہ کوئی حل نکال لے گا. It all is happening in a regional power play, it is all happening in a global power play. وہ فورسز بھی ایکٹیو ہیں وہاں پہ. میں آپ کو آج I think people should know this, افغانستان کی رجیم کو آج بھی $40 ملین پر ویک کہاں سے آتے ہیں؟ قطر سے ایک جہاز اڑتا ہے جس کے اندر $40 ملین ہوتے ہیں, اور وہ امریکنز وہاں پہ بھیجتے ہیں. اینڈ ہو نوز ہاؤ مچ منی مور کمز فرام ڈفرنٹ سورسز ٹو ڈفرنٹ پیپل. تو ایک گریٹ پاور گیم کے اندر بھی یہ چیز چل رہی ہے. کچھ ایسی فورسز ہیں جن کو یہاں پہ اسٹیبلٹی نہیں چاہیے فار دیئر اون ریزنس. اس میں بھارت ہے فار دیئر اون شارٹ سائٹڈ گولز, اس میں اسرائیل ہے فار دیئر اون شارٹ سائٹڈ گولز. دین دیر از اے گریٹ پاور گیم وچ از گوئنگ آن.
سو اس سارے کے اندر گریٹ یہ پاور ساری گیم پہ چیزیں پہلے بھی چل آپ رہی کا ہیں. میں نے ایک انٹرویو دیکھا تھا اور آپ نے کہا تھا obviously چائنا کو اس ریجن میں کاؤنٹر کرنے کے لیے اس میں امریکہ بھی انوالو ہے. اب دا کویشچن از کہ پھر اس کو لاجیکل کنکلوژن تک کیسے لے کے جائیں؟ اگر ہم یہی خواہش اس ہے کو ہماری لاجیکل کہ ہم کاسٹ کنکلوژن بڑھائیں ان کو ٹیبل پہ لے کر آئیں, وی تو اگر ہیو یہ ٹو گریٹر پاورز اس میں انوالو ہیں تو کیسے ممکن ہوگا یہ؟ اوکے. If that be the case, then it has to be then we have to play strategy. پھر آپ نے اسٹریٹجی کھیلنی ہے. پھر آپ نے جو نیبرنگ اسٹیٹس ہیں جو ساری افغانستان سے افیکٹڈ ہیں ون وے اور دی ادر, نیگیٹولی افیکٹڈ ہے, اور اگر افغانستان میں پیس ہو تو وہ پازیٹیولی کنورٹ ہوتا ہے انٹو ڈیویڈنڈس فار دا ریجن اینڈ فار افغانستان اینڈ فار پاکستان. جن کے لیے پازیٹیو ہے وہ ہیں سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں, جس میں تاجکستان ہے, ازبیکستان ہے, ترکمانستان ہے, ایران ہے, ویری بگ اسٹیٹ آؤٹ دیر, اینڈ دین پاکستان ہے, چائنا ہے, رشیا ہے. ان ساری اسٹیٹس کو یہاں سے اگر پیس ہوتا ہے تو اس کا فائدہ ہے. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ بڑی شارٹ سائڈڈ اپروچ ہے. کسی کی بھی جو بھی گریٹ پاور گیم کھیل رہے ہیں, جو یہاں پہ آرگنائزیشنز پائی جاتی ہیں, دے ول ہیو این امپیکٹ بیانڈ دس ریجن آلسو. سو یہ داعش کہاں سے آئی؟ داعش پاکستان میں یا افغانستان میں نہیں تھی. داعش اوریجنیٹڈ فرام سم ویئر ان دا مڈل ایسٹ, اور سیریا اور عراق سے کہیں یہ داعش آئی ہے. اس کا بھی ایک پورا لنکیج ہے اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں گے. سو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو ان مائی اوپینین از کہ ہم نے ان ساری اسٹیٹس کو اپنے ساتھ, جو اسٹیٹس لائک مائنڈیڈ ہے, جو یہاں پہ پیس چاہتی ہیں, ان کو لے کے آنا. جو دوسری اسٹیٹس ہیں جو لیٹ سے اس میں کوئی پرابلم کریٹ کر رہی, وی نیڈ ٹو ٹاک ٹو دیم اینڈ ٹیل دیم کہ یہ جو پرابلم آپ ایک شارٹ ٹرم آبجیکٹیو کے لیے کر رہے ہیں, یہ پرابلم سب کے لیے بعد میں ہوگا, کہ یہ گلوبل پرابلم ہوگا. ٹھیک. اینڈ اب تو چونکہ اتنے فلکس میں ہے سارا دا انٹرنیشنل ورلڈ, سو دس از اے گڈ ٹائم فار پاکستان اینڈ دا ریجن ٹو کم ٹوگیدر ٹو ریزالو دس ایشو ٹو دا بیسٹ انٹرسٹ آف ایوری بڈی انکلوڈنگ دا پیپل آف افغانستان. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عامر ریاض صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کرتے ہیں, مزید بات کریں گے اس کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان نے جو جواب دیا ہے اس پر آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے تفصیلات بتائی تھی. اس پر ہم مزید بات کریں گے, جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی و تجزیہ کار حامد میر صاحب نے. میر صاحب بہت بہت شکریہ. میر صاحب, اس پورے خطے میں اور بالخصوص پاکستان افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے جو وار اینڈ ٹیرر ہوا, اس پر آپ نے بہت زیادہ رپورٹ کیا ہے, اس پہ آپ کی تجزیے بھی موجود ہیں. کل جس قسم کا رسپانس پاکستان نے دیا, ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج اس کی تفصیلات بتائی ہیں, لیکن ایک اہم سوال یہ ہے کہ اس جنگ کا کنکلوژن ہمیں کیا نظر آ رہا ہے, کیونکہ پاکستان کی کوشش تو یہ ہے کہ ہم کاسٹ ان کے لیے اتنی زیادہ بڑھائیں کہ وہ میز پر آئیں اور بات چیت کریں. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا معاملہ اسی طرف جائے گا, اسی لاجیکل کنکلوژن کی طرف جائے گا؟ جی, یہ ایک بڑا ہی اہم سوال ہے, اور یہ سوال اس لیے بڑا اہم ہے کہ جو ہمارا جو ماضی ہے, ماضی میں جو ہمارے افغانستان کے ساتھ جتنی بھی کانفلکٹس ہوئے, جھڑپیں ہوئیں, جنگیں ہوئیں, تو اس کے بعد ہمارا یہی خیال تھا کہ اب افغانستان جو ہے وہ صحیح راستے پہ آ جائے گا. ہمیں تھوڑا سا اگر اپنی تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ پاکستان کی ایئر فورس نے افغانستان میں بمباری کی ہے. یہ جو پہلی پاکستان ایئر فورس نے بمباری کی تھی افغانستان میں, یہ 1949 میں کی تھی, اور اس وقت بھی مسئلہ یہی تھا کہ جو اس وقت افغانستان کی حکومت تھی وہ ایک ملیٹنٹ تھے فقیر ایپی, تو فقیر ایپی کو سپورٹ کر رہی تھی, اور وہ پاکستان کے جو قبائلی علاقے ہیں وہاں پر وہ ہماری فوج پر حملے کر رہے تھے. تو ان کا جو ٹریننگ کیمپ تھا وہ افغانستان میں تھا, اس پر پاکستان ایئر فورس نے بمباری کی تھی. اور اب اس میں ہماری جو پالیسی ہے اس کے بھی بڑے مسائل ہیں, بڑے تضادات ہیں. جس فقیر ایپی کے ٹریننگ کیمپ پر پاکستان ایئر فورس نے 1949 میں بمباری کی تھی, ان کے نام پر اس وقت بھی اسلام آباد میں ایک سڑک ہے, فقیر ایپی روڈ. تو یہ ہمارے بڑے جو ہے نا مسائل ہیں, تضادات ہیں, جن سے ہم ابھی تک نمٹ نہیں سکے. اور اس کے بعد پھر شہزاد صاحب 1950 میں بلوچستان کے راستے سے افغانستان سے حملہ ہوا, اور پاکستانی فوج کے ایک افسر ہیں جنرل اکبر خان صاحب کی ایک کتاب ہے میری آخری منزل, اور اس کتاب میں انہوں نے بڑی ہی ایک اہم بات لکھی ہے, اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ جب 48, 49 اور 50s میں افغانستان کے راستے سے پاکستان میں کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہی تھی, تو اس میں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے, ان کو یہ پتا چلا کہ اس وقت کیونکہ پاکستان اور بھارت کی جو فوج تھی اس میں انگریز افسران بھی تھے, تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ انگریز افسران جو ہیں یہ کولیبوریٹ کرتے تھے, اور ایک اس وقت کی جو انڈین آرمی میں ایک انگریز افسر تھا اور ایک سول افسر تھا, وہ بھی انگریز تھا.
وہ اسپیشلی افغانستان آیا اور اس نے قندھار کے گورنر کے ساتھ مل کر پاکستان پر حملے کے لیے لشکر تیار کیا. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا ہمیشہ بھی افغانستان کے ساتھ جو بھی پھٹا ہوتا ہے تو اس میں جو انٹرنیشنل پاورز ہیں, خاص طور پہ جو مغربی طاقتیں ہیں, وہ بہت ڈبل گیم کرتی ہیں, اور جب بھی ہمارا مسئلہ ان کے ساتھ حل ہونے لگتا ہے تو وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ دوبارہ مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. 60s میں باجوڑ میں افغانستان نے ایک اپرائزنگ کریٹ کرنے کی کوشش کی, اور اس میں بھی کچھ ویسٹرن پاورز تھیں وہ انوالو تھیں, اور اس کے بعد جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب پرائم منسٹر تھے اور افغانستان کے جو اس وقت وزیر اعظم تھے سردار داؤد, ان کے ساتھ یہ ڈیورنٹ لائن کا مسئلہ حل ہونے کے قریب تھا, تو پھر امریکہ بہادر جو ہے اس نے پاکستان میں ملٹری کو کروا دیا اور بھٹو صاحب کی جو حکومت ہے وہ ختم ہو گئی. تو اس میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا یہ جو پھڈا ہے افغانستان کی حکومت کے ساتھ ڈیورنٹ لائن پر, یہ بڑا پرانا مسئلہ ہے, اور ہم ہمیشہ جو ہے وہ اپر ہینڈ ہوتا ہے ہمارا, ہم سمجھتے یہی ہیں کہ اب مسئلہ حل ہو جائے گا, لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا. اب جو مجھے لگ رہا ہے اس میں فی الحال مجھے فوری طور پہ تو کوئی سیز فائر نظر نہیں آ رہا. پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ افغانستان میں وہ تمام جو انفراسٹرکچر ہے جس کو استعمال کر کے پاکستان میں بندے بھیجے جاتے ہیں اس کو ڈسٹروائے کر دیا جائے. لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے کہ کچھ جو انٹرنیشنل پاورز ہیں وہ اب یہ کوشش کریں گی کہ ایک طرف اگر پاکستان افغان طالبان کا پورا جو ٹیرر انفراسٹرکچر ہے اس کو تباہ کر دیتا ہے, تو پھر وہ افغانستان میں جو داعش ہے یعنی کہ ISKP ہے وہ اس کو خفیہ طور پہ مضبوط کریں گے اور پھر اس کو پاکستان کے خلاف استعمال کریں گے. اس وقت بھی جو داعش اور افغان طالبان دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں, لیکن پاکستان کے خلاف دونوں ایکٹیو ہیں, اور ابھی جو انویسٹیگیشن کی ڈیٹیلز میرے پاس موجود ہے, یہ جو اسلام آباد کے علاقے ترلائی کلاں میں جو خودکش حملہ ہوا تھا امام بارگاہ پہ, اس میں ISKP انوالو ہے, اور اس میں جو 2 خواتین ہیں انہوں نے بھی فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کیا. تو ہم اس وقت ہمارا اپر ہینڈ ہے, ہم افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کی پوزیشن میں ہیں, لیکن ہمیں یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ افغان طالبان سے نمٹتے ہم کہیں ایک اور پرابلم جو ہے جو ISKP کی صورت میں موجود ہے اس کو کہیں ہم اسٹرینتھن نہ کر دیں, اس کو بھی ہمیں سامنے کرنا پڑے گا. آپ نے تو بہت پرانی تاریخ بتائی, لیکن اگر 4-5 دہائیوں سے دیکھیں تو ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان میں کبھی اندرونی لڑائی ہے, کبھی آکوپائڈ فورسز وہاں پہ آ جاتی ہے, تو وہ حالت جنگ میں رہے. اب جب 2021 میں طالبان حکومت کی واپسی ہوئی تو شاید ایک امید کی جا رہی تھی, اور پاکستان نے بھی یہ امید کی تھی کہ شاید اب وہاں پہ امن چاہیں گے, کیونکہ اب ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے لوگوں کی فلاح بہبود کو دیکھیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ اب بھی وہ TTP اور داعش جیسی پراکسیز کو ساتھ رکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ پاکستان کا تو یہی ایک مطالبہ ہے نا کہ آپ اپنی سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی نہ ہونے دیں. مسئلہ کیا ہے ان کا, چاہتے کیا ہیں وہ؟ دیکھیں, جب 2020-2021 میں اس وقت کی جو حکومت تھی اور اس وقت کے جو بااختیار لوگ تھے, جب وہ یہ سارا بیہائنڈ دی سین کام کر رہے تھے اور دوحہ ٹاکس ہو رہی تھیں, اور ابھی افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان دستخط نہیں ہوئے تھے, تو اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت جو بریفنگز ہوتی تھیں, جو بند کمروں میں جو گفتگو ہوتی تھی, اس میں کم از کم میرا موقف یہی تھا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی امن معاہدے کے ذریعے افغان طالبان جو ہیں وہ امریکی فوج کے افغانستان سے جانے کے بعد وہ آپ کے ساتھ کوئی صلح کر لیں گے یا مفاہمت کر لیں گے, تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے, ایسا نہیں ہوگا. مجھے تو شروع دن سے یقین تھا کہ افغان طالبان جو ہیں ان کے ساتھ 9/11 کے بعد جو پرویز مشرف کی پالیسی چینج ہونے کی وجہ سے جو ان کے ساتھ ہوا, تو اس کے بعد انہوں نے تو انتقام کے طور پہ پاکستان کے خلاف جانا تھا, اور اس سلسلے میں میں ہمیشہ جو ہمارے جو ارباب اختیار ہیں, میں ان کو ملا عبدالسلام ظہیر جو پاکستان میں افغانستان کے سفیر تھے, میں ان کی جو انگریزی میں کتاب ہے جو انڈیا سے چھپی ہوئی ہے, اور یہ چھپی تھی 2012-2013 میں ان کو وہ کتاب دکھایا کرتا تھا. میں کہتا تھا بھائی یہ کتاب دیکھ لو, آپ غلط کر رہے ہیں, یہ آپ کو ان کے ساتھ جو ہے نا خود پہلے اپنے معاملات ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اس کے بعد آپ افغانستان سے امریکہ کو نکالیں تو پھر یہ شاید آپ کی بات مان جائیں گے. فی الحال انہوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ کو استعمال کر کے یہ افغانستان سے امریکہ کو نکالیں گے, پھر یہ آپ کی طرف آئیں گے. تو یہ اس میں ہماری یہ غلطی ہے کہ ہمیں یہ ان پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر میں ایک ضرور حوالہ دینا چاہوں گا کہ 2021 میں جب انہوں نے ٹیک اوور کیا, اگست میں کابل کو ٹیک اوور کیا,
تو اس سے پہلے میں بار بار واشنگٹن پوسٹ میں لکھ رہا تھا کہ افغان طالبان دوحہ ایگریمنٹ کو ملیامیٹ کر دیں گے, یہ کابل کو بائی فورس آکوپائی کریں گے, اور اس کے بعد یہ انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف ایک نئی لڑائی شروع کریں گے. وہ سب چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں. تو اب چلیں, وہ تو اب ماضی کا قصہ ہو گیا. لیکن مجھے اس میں یہ بتائیے گا امیر صاحب, اس میں مجھے میرا سوال یہیں پہ آپ سے اسی حوالے سے ہے کہ وہ دوحہ معاہدہ کو انہوں نے جو ہے اس کی پاس نہیں رکھی. ابھی بھی تمام ممالک جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی ایسکیلیشن کی طرف جائیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل پریشر اتنا زیادہ افغانستان پہ اس طریقے سے نہیں آ رہا. وہ ان کو دہشت گردی کے لیے کال آؤٹ کرتے ہیں تو کبھی میٹنگز میں کرتے ہیں, پبلکلی نہیں کر رہے. کیوں ان پہ وہ دباؤ نہیں ڈال پا رہے؟ کیا کوئی لیوریج نہیں ہے افغانستان پہ, یہ وجہ ہے, یا کوئی اور مقاصد آپ کو نظر آتے ہیں اس کے پیچھے؟ دیکھیں, کچھ لوگوں کو شاید میری بات بری لگے, انٹرنیشنل فورسز ڈبل گیم کر رہی ہیں پاکستان کے ساتھ. ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ بڑے گڈی گڈی ہیں, لیکن ان کو پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام سے بڑا پرابلم ہے. اور اس میں کچھ مڈل ایسٹ کے کچھ ممالک ہیں, ایک یا دو ممالک, کم از کم ایک ملک کے بارے میں تو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس وقت بھی وہ ان کو انکریج کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ پاکستان پر حملہ کریں. اور ان کی ہلہ شیری کی وجہ سے انہوں نے حملہ کیا پاکستان پر کل, جس کا ان کو ان ایکسپیکٹڈ, ان کو توقع نہیں تھی کہ اتنا سخت جواب آئے گا. تو اب یہ جو آپ دیکھیں کہ پہلے بھی ترکی نے فیسیلیٹیٹ کیے ٹاکس پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان, کامیابی نہیں ہوئی. اب دوبارہ ترکی ایکٹیو ہو گیا ہے. کوشش کی جائے گی افغان طالبان کی طرف سے کہ دوبارہ ایک سیز فائر ہو جائے, اور لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ سیز فائر جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس لیے کوئی بیچ میں ایسا بندہ آنا چاہیے, کوئی ایسی طاقت آنی چاہیے, ایسا ملک آنا چاہیے کہ جو ان کی ضمانت دے کہ جو باتیں جو ہیں یہ طے کریں سیز فائر کے موقع پر, بعد میں یہ ان سے بیک آؤٹ نہ کریں. کیونکہ جو دوحہ ایگریمنٹ ہے اس سے جو انہوں نے بیک آؤٹ کیا ہے, تو اس کے بعد سے ان کے ساتھ جو خاص طور پہ جو ویسٹرن پاورز ہیں, جو ہیومن رائٹس کی بڑی علمبردار ہیں, انہوں نے اس طریقے سے ان کو ٹریٹ نہیں کیا جس طرح سے کہ وہ ایران کو ٹریٹ کرتے ہیں, یا جس طرح سے وہ نارتھ کوریا کو ٹریٹ کرتے ہیں, یا جس طرح سے وہ کیوبا کو ٹریٹ کرتے ہیں, اس طرح سے انہوں نے ان کو ٹریٹ نہیں کیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال مجھے امکان نظر نہیں آتا فوری طور پہ ڈی ایسکیلیشن کا. افغان طالبان اب چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے کوئی سیز فائر ہو جائے, لیکن مذاکرات ہونے چاہیے اس صورت میں جب طاقت آ جائے, یا کوئی ایسا ملک آ جائے, یا کوئی ایسی شخصیت آ جائے جو کم از کم افغان طالبان کی ضمانت دینے کے قابل. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. پروگرام کرتے ہیں, مزید بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کی جانب سے افغانستان کو جو جواب دیا گیا, اس کے بعد آج ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور کابینہ کے اہم ارکان انہوں نے GHQ کا وزٹ بھی کیا. ان میں احسن اقبال صاحب بھی موجود تھے, اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اسی پہ بات کرنے کے لیے سینئر رہنما PMLN اور وفاقی وزیر احسن اقبال. احسن صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آج آپ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ موجود تھے جب GHQ کا دورہ کیا گیا. ذرا بتائیے گا کہ اس وقت کیا ڈیسائیڈ ہوا ہے, مورال کیسا ہے, اور ایگزیکٹلی آپریشنلی پاکستان کیا کرنے جا رہا ہے؟ جو ہم نے آپریشن شروع کیا ہے افغانستان کے خلاف ان کے حملوں کے بعد, کیا وہ جاری رہے گا یا فی الحال اس کو روک دیا گیا ہے؟ کیا اسٹیٹس ہے اس کا؟ دیکھیے شہزاد, سب سے پہلے میں یہ بات کہوں گا کہ اس وقت پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت میں مکمل ہم آہنگی اور اتفاق ہے کہ پاکستان پر جو افغانستان کی طرف گزشتہ چند برسوں سے مسلسل بار بار کی کوششوں کے باوجود, سفارتی کوششوں کے باوجود, برادر دوست ممالک کی کوششوں کے باوجود جو دہشت گردی کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری تھا, اور اس کے جواب میں جو افغانستان کی طرف سے ایک باقاعدہ حملہ کیا گیا, اب پاکستان کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اس کا بھرپور جواب دے. اور یہ جو دہشت گردی کی فیکٹریاں افغانستان کے اندر لگی ہوئی ہیں, جن سے کہ ہمارے شہریوں کو, ہمارے سیکیورٹی کے لوگوں کو, ہمارے افسروں کو, جوانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے, اور خاص طور پہ ہمارے خیبر پختونخوا بلوچستان کے عوام کے کندھے شل گئے ہیں جنازے اٹھا کے اس دہشت گردی کے نتیجے میں. اس کا سلسلہ بند ہونا چاہیے, اور یہ زیرو ٹالرنس ہوگی, اور اس کو ایک فیصلہ کن مرحلے تک لے جانا چاہیے, تاکہ ماضی میں بھی بہت کوششیں ہوئیں لیکن کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوئی. لہذا پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت اس بات پر بالکل متفق ہیں کہ کسی کو پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی, کسی کو بھارت کا پراکسی بن کر
پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور جو افغانستان کی کارروائی کے جواب میں کارروائی ہے اسے یقیناً ایک منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا کہ جس کے نتیجے میں یہ ضمانت حاصل ہو سکے کہ آئندہ کوئی اس طرح کی دہشت گردی کی واقعات اور سرپرستی افغانستان کی طرف سے نہیں ہوگی۔ احسن صاحب، جب آپ کہتے ہیں کہ فیصلہ کن مرحلے تک لے کے جانا ہے اس آپریشن کو اور منطقی انجام تک پہنچانا ہے، تو اس سے کیا مراد ہے کہ اب ٹوٹل ان کی جو کیپیسٹی ہے، اور صرف ٹی ٹی پی کی نہیں، جو ٹی ٹی اے کی یعنی کہ جو عبوری حکومت ہے ان کی کیپیسٹی کو مکمل تباہ کرنے تک یہ معاملہ جاری رہے گا، یا کیا ایگزیکٹلی سے مراد ہے آپ کی؟ دیکھیے، اس وقت پہلے تو جو فتنہ خوارج تھا اس کے بارے میں کچھ ایک ابہام تھا، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ افغانستان کی حکومت جن کے لیے پاکستان نے جو قربانیاں دی ہیں اور افغانستان کے لیے 40 سال تک 40 لاکھ مہاجرین کو پناہ دی، آج دنیا میں کہیں 40 مہاجرین چلے جائیں تو ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشی مسائل تھے، ہماری ملک کی معیشت مضبوط نہیں تھی، لیکن ہم نے مواخات کے جذبے کے تحت اور جو کہ ایک ہماری اسلامی بھائی چارہ ہے اس کے تحت جو پاکستان نے اثار کیا اور اس کی بڑی قربانیاں دیں، ڈرگ رننگ ہوئی، گن رننگ ہوئی، ہمارا سوشل فائبر تباہ ہوا، اتنی ساری قربانیوں کے نتیجے میں ہم افغانستان سے امید رکھتے تھے کہ وہ پاکستان کی طرف وہاں سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آئے گا، لیکن ہمیں وہاں سے اس کے جواب میں دہشت گردی ملی، ہمیں اپنے جوانوں کے لہو لہان وہاں پر جسم ملے، ہمارے شہریوں کو نشانہ بنایا گیا، ہماری مساجد کو، ہمارے علماء کو، ہماری امام بارگاہوں کو، اور یہ نہ رکنے والا سلسلہ ہے۔ نہ صرف یہ کہ فتنہ خوارج کا وہ پناہ گاہ بن گئی، بلکہ بی ایل اے اور بلوچستان کے اندر دہشت گردی کرنے والے جو تنظیمیں ان کے لیے بھی ایک ہماج گاہ بن گئی، اور پاکستان نے 3 سال سفارتی کوششیں کی، انہیں بار بار کہا کہ آپ انتخاب کیجئے کہ آپ پاکستان کے ساتھ ہیں یا ان دہشت گرد ٹولوں کے ساتھ ہیں، لیکن انہوں نے اپنا لیکن ایسے صاحب میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا اب ہم انتظار کریں گے، آئے۔ یہ جو کراس بارڈر اٹیک ہوا ان کی طرف سے ہم نے اس کا جواب دیا، ہم یہاں پہ رک جائیں گے، انتظار کریں گے دوسرا حملہ ہو تو اس کے بعد ہم پھر رسپونڈ کریں گے، یا اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو ہم نے شروع کیا ہے وہ جاری رہے گا، اور اس میں اگر کوئی ہائی ویلیو ٹارگٹس ہو، چاہے وہ ٹی ٹی اے کے ہوں، ٹی ٹی پی کے ہوں، اس کو بھی اگر نشانہ بنانا پڑا دہشت گردی کو روکنے کے لیے تو وہ بھی ہم کریں گے؟ دیکھیے، جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں کیا ہے کہ یہ جو جوابی کارروائی ہے یہ یقیناً اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ کوئی ہمیں فیصلہ کن ضمانت حاصل نہیں ہو جاتی کہ آئندہ یہ سلسلہ بند ہوگا، چونکہ ہم ماضی میں کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں، بات چیت کی ہے، سفارتی کوششیں کی ہیں، پاکستانی قوم کا خون جو ہے وہ کوئی سستا نہیں ہے، ہم اجازت نہیں دے سکتے کسی کو کہ وہ بھارت کا پراکسی بن کر مارکہ حق کے اندر جو بھارت کی شکست ہے اس کے بدلہ لینے کے لیے وہ پاکستان میں دہشت گردی کے ذریعے ہمارے لوگوں کی زندگی سے کھیلے۔ تو اس لیے افغانستان کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس کے ساتھ ہے، کیا وہ دہشت گرد تنظیموں کا سرپرست ہے یا وہ اس خطے میں امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ اس کا جب کوئی حتمی جواب ملے گا تو اس کے بعد پھر اگلا لائے عمل ہم سوچ سکتے ہیں۔ اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بڑی تعداد میں اس پر بات کر رہی ہے، چین، روس، ایران، سب کی طرف سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اور ڈی ایسکیلیشن کی بات کی گئی ہے، لیکن کیا کوئی ایسی سنجیدہ کوشش ہمیں اس بار نظر آ رہی ہے دوبارہ سے کہ جو دوست ممالک ہوں یا دیگر ممالک ہوں وہ اس مسئلے کو حل کروانا چاہتے ہوں، ثالث کا کردار ادا کرنا چاہتے ہوں؟ اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ ایک تو قطر کا معاہدہ تھا طالبان کے ساتھ کہ اپنی زمین نہیں استعمال ہونے دیں گے، تو اس کے بعد کیا ہم یہ امید رکھیں کہ یہی ممالک جو ہے دباؤ بھی ڈالیں گے افغانستان پر تاکہ وہ کارروائیوں کو روکیں؟ دیکھیے، آپ کو شہزاد معلوم ہے کہ چونکہ اس حکومت کی بنیاد قطر کے معاہدے کے تحت ہے اور اس میں بہت واضح لکھا گیا ہے کہ افغانستان کی حکومت اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گی، اور قطر نے اسی حوالے سے اپنی مصالحتی کوشش کی لیکن وہ ناکام ہوئی، کوئی گارنٹی لینے میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ پھر ترکیہ نے کوشش کی، پھر اسی طرح سعودی عرب نے کوشش کی، اب یہ جو دیگر ممالک بھی پیشکش کر رہے ہیں اس بارے میں یقیناً اگر وہ کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو وہ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن مجھے اس بات میں ضرور شبہ ہے کہ جہاں پر قطر کامیاب نہیں ہو سکا، جہاں ترکیہ کامیاب نہیں ہو سکا، سعودی عرب کی کوششیں کامیاب نہیں ہو سکیں، ان ممالک کی کوششیں کس حد تک کامیاب ہوں گی یہ ایک سوالیہ نشان ہے، چونکہ اس وقت یوں لگتا ہے
کہ ایک گہرا نیکسس ہے افغانستان کی حکومت کا اور ان دہشت گرد گروہوں کا جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں، اور اسی لیے حکومت کو افغانستان میں یہ فیصلہ کرنا ہوگا اور افغانستان کے عوام کو بھی یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا وہ اس دہشت گرد تنظیموں کی سرپرستی کر کے اپنے لیے بین الاقوامی سطح پہ مشکلات پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیے امریکہ نے، روس نے، چین نے، سب نے افغانستان کے اندر ان دہشت گرد گروہوں کی موجودگی اور سرگرمیوں پہ تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ابھی تاجکستان کے اندر چینی لوگوں کو نشانہ بنایا گیا افغانستان سے۔ اسی طرح جو دیگر یہاں پر تنظیمیں موجود ہیں افغانستان کی سرزمین پر، ان کے بارے میں امریکہ، روس اور دیگر ہمسایہ ممالک بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں۔ تو اس لیے افغانستان کی حکومت کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ اس وقت دنیا میں ایک دہشت گرد گروہوں کا پناہ گاہ بننا چاہتی ہے، یا وہ اپنے ملک کے عوام کی ترقی کے لیے اور اس خطے میں امن کے لیے اپنے آپ کو کوئی کردار دینا چاہتی ہے۔ لیکن پاکستان کا یہ فیصلہ اٹل ہے کہ انف از انف، اب ہم اپنے لوگوں کا اس طرح خون دہشت گردی کے ہاتھوں نہیں بہنے دیں گے، اور اگر کوئی خود کش حملہ ہوگا یا کوئی اس طرح کی واقعات ہوں گے تو پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا افغانستان کے اندر۔ اور اس میں جو ویسٹرن ممالک ہیں ان کا کیا مفاد ہے؟ کیونکہ امریکہ یہاں پہ بھاری تعداد میں اسلحہ بھی چھوڑ کے گیا، اب کیا وہ یہ چاہے گا کہ واقعی افغانستان ایک ایسا ملک رہے جس سے دنیا بھر کو خطرہ نہ ہو، یا اگر افغانستان میں دہشت گردی کی وجہ سے اس خطے میں انسٹیبلٹی رہتی ہے تو وہ ویسٹرن پاورز کو سوٹ کرتا ہے؟ دیکھیے، اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے، چاہے وہ چین ہے، چاہے وہ روس ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ یورپ ہے، یا اس خطے کے ہمسایہ ممالک ہیں، کہ جو افغانستان کے ذریعے دہشت گردی کو قبول کریں گے یا کر سکتے ہیں۔ سب کا یہ مفاد ہے کہ ان گروہوں کی سرکوبی کی جائے، چونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ان گروہوں نے کس طرح دنیا میں دہشت گردی کے ذریعے ہر ملک کے اندر تباہی پھیلائی ہے۔ امریکہ بھی اس کا نشانہ بنا ہے، روس بھی اس کا نشانہ بنا ہے، چین بھی اس کا نشانہ بنا ہے۔ پاکستان کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے، ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ میرے پاس وقت کم رہ جائے گا، ایک اہم سوال احسن صاحب، کیونکہ آج آپ جی ایچ کیو گئے تو ذرا بتائیے گا، کیونکہ دیکھیں جو ملٹری مائٹ پاکستان کی ہے، کنونشن وار میں تو افغانستان ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن ایک خدشہ یہ ہے کہ شاید جو ہم نے کل جواب دیا ہے اس کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کی کاروائیاں، سوسائڈ اٹیک، اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے کیا بریف کیا گیا ہے آپ کو، اور کیا تیاری ہے صوبائی اور مختلف صوبائی حکومتوں کی اور وفاقی حکومت کی؟ جی دیکھیے، اس میں جو بھی ہماری انٹرنل سیکیورٹی کے ادارے ہیں انہیں الرٹ ضرور کیا گیا ہے، لیکن پاکستان کی طرف سے افغانستان کو یہ دو ٹوک پیغام دیا گیا ہے کہ کسی قسم کے خودکش واقعات جو ہیں اگر پاکستان کے اندر کیے گئے تو پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا۔ اب مزید یہ سلسلہ برداشت نہیں کیا جائے گا، اور اس کے لیے جیسے وزیر اعظم نے بھی کہا دیر ول بی زیرو ٹالرنس۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، ہمیں اتنا ہی، شو سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔